Hello and assalamu alaikum friends. I welcome you back in our discussion upon the title of The Self. तो इट्स द सेकेंड एपिसोड और हम अपने प्रीवियस एपिसोड के अंदर ये यहाँ तक डिस्कशन अपनी कंप्लीट कर पाए हैं कि बेसिकली शैतान और नफ्स जो है ये दो अलग अलग पावर्स हैं. दुनिया की बहुत सारी थेरीज हैं, बहुत सारे बिलीवर्स ने, फिलोसोफर्स ने डिफरेंट रिलीजन्स और क्रीड्स के अंदर इन दो पावर्स को अलग अलग डिफाइन किया है. सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा एम्फेसिस इन दोनों पावर्स को अलग अलग डिफाइन करने पर किस लिए है. ये हम अपनी डिस्कशन में लेटर इसको ब्रीफली इसको ज़रा डिस्क्रिप्टिवली भी डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डिस्कशन है ये सिर्फ इसलिए है कि हम फ्रीडम हासिल कर सकें, हम अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल हासिल कर सकें. नाउ लिसन कि जब हम किसी से पूछते हैं या हम अपने नॉर्मल ह्यूमन सोसाइटी के अंदर देखते हैं कि कोई शख्स गीबत कर रहा है, ये नॉर्मल पार्डन माय सेइंग सो, लेकिन हमारी जो नॉर्मल सोसाइटी के अंदर इट्स वेरी कॉमन प्रैक्टिस. अब हो तो चारों तरफ यही रहा है कि हर कोई किसी ना किसी की गीबत में मसरूफ़ है, और जब आप उनसे पूछेंगे तो उनकी सेल्फ के पास, उनके अपने नफ्स के पास इसकी जो आर्ग्यूमेंट है वो ये होती है कि डेफिनेटली अगर हम किसी की गीबत करें तो वो भी हम अपने घर बैठ के हमारी गीबत करता है. पहली आर्ग्यूमेंट. सेकंड आर्ग्यूमेंट वो ये दे सकते हैं कि हम जिसकी गीबत कर रहे हैं वो इस लायक है कि उसके साथ उसकी बैक बाइटिंग की जाए, उसके पीछे बातें की जाएँ, क्योंकि हमें ये बातें करना है उसके खिलाफ. तीसरी चीज़ वो ये कह सकते हैं, कई लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि अगर वो मेरे सामने भी हो तो भी मैं उसके सामने भी ये बात कह सकती हूँ या मैं कह सकता हूँ. तो ये एक तरह की आर्ग्यूमेंट है, एक बकवास रैशनल है जो कि हमारे नफ्स ने क्रिएट की है सिर्फ हमारी गलत डीड को जस्टिफाई करने के लिए. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि इब्लीस या शैतान वो बेसिकली एक इनिशिएटिव क्रिएटर है. एक इनिशिएट जो है वो क्रिएट करता है, एक गलत सोच को प्रोड्यूस करता है और आपको हैंड ओवर करता है. नाउ इट्स अपॉन यू कि आप उसको ऑन करके उसे प्रैक्टिस करते हैं या उससे इग्नोर या अवॉइड कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं. लेकिन एक चीज़ वेरी मच क्लियर कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को जो या उन इनिशिएटिव्स को जो शैतान आप मुसलसल आपकी ब्रेन में भर रहा है उनको आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते. इट्स ह्यूमन नेचर. यू हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट विद दीज थाट्स. लेकिन कंट्रोल कहाँ आता है? जब एक चीज़ आपके सेल्फ को या आपके नफ्स को हैंड ओवर कर दी गई, उसके बाद आपका डिसीजन है कि आप उसको प्रैक्टिस करें या ना करें. नाउ लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ शैतान. मैंने अरबी लुगत के अंदर शैतान की डेफिनेशन जो पढ़ी है उससे मुराद है रस्सियों वाला, यानी कि कैद करने वाला. अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो रस्सियाँ जिनसे शैतान आपको कैद करता है वो आपका अपना सेल्फ है, आपका नफ्स है. शैतान आपको सिर्फ गलत सोच की तरफ डायरेक्ट कर सकता है कि इस शख्स ने तेरे साथ जुल्म किया, तेरा हक है कि तू भी इसके साथ जुल्म करे. इस शख्स ने तेरे साथ ये किया, तू भी इसके साथ ये कर सकता है. तुझे अल्लाह भी इजाज़त देता है, इंसानियत भी इजाज़त देती है. लेकिन ये है नफ्स की जस्टिफिकेशन, ये है नफ्स की सिर्फ एक बकवासी आर्ग्यूमेंट. अब आपके ऊपर आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी सोल की डिपेंडेंसी है कि आप उस कॉन्सेप्ट को, उस सोच को, उस थॉट को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उस पर डिसीजन क्या लेते हैं. नॉर्मली हमारी ह्यूमन बिहेवियर है कि जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो कि सोशली या एथिकली या रिलीजियसली इट्स एक्सेप्टेबल या फॉरबिडन है, तो हम उस गिल्ट को दूर करने के लिए हम ज़्यादातर बोझ जो है वो अगर अल्लाह के सामने कॉन्फेस करेंगे तो हम कहेंगे कि अल्लाह पाक हमें शैतान ने बहका दिया. और अगर हम किसी इंसान के सामने कॉन्फेस करेंगे तो हम कहेंगे कि मेरा दिमाग ख़राब था, या मैंने उसको देख के ये किया, या पूरा माहौल ही ऐसा है, या दुनिया ऐसी बिगड़ गई है, क्या करें. तो हम ये ह्यूमन नेचर के वो अपने गिल्ट का बोझ हमेशा दूसरी ज़ात पर डालने की कोशिश करता है. ये भी नफ्स का एक ट्रिक है कि वो आपको अपनी सारी ड्यूटीज़ और आपके गिल्ट से फ्री रखता है, क्योंकि गिल्ट हमेशा सिखाता है. इट ऑलवेज टीचेस यू कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. और जब आप अपने गिल्ट को किसी के कंधों पे डालते हैं, डेफिनेटली यू डोंट गेट टू लर्न एनीथिंग. आप कुछ भी नहीं सीखते, आप वही चीज़ दोबारा करते हैं और डेफिनेटली उसका भी बोझ किसी के ऊपर डालते हैं. ये भी सेल्फ का एक ट्रिक है. जैसे कि मैंने पहले अपनी प्रीवियस एपिसोड के अंदर इसको मेंशन किया था कि सबसे बुरा फरेब जो है वो हमें हमारा नफ्स दे सकता है. तो वो फरेब से मुराद यही है, ये आपको इस किस्म की थॉट देता है, इस किस्म की आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देता है कि आप इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते, या इस चीज़ की तरफ आपकी कंसंट्रेशन या फोकस ही नहीं जाता कि दरअसल I am cheating myself, I am cheating my Almighty, and I am cheating the whole human society.
آپ اسی مغالطے میں رہتے ہیں یا اسی بلیف میں رہتے ہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, مجھ سے جو بھی ہو رہا ہے وہ کسی نہ کسی کی وجہ ہے, یا دنیا ایسی ہو چکی ہے, دنیا کا مجھ پہ اثر ہے, یا میں مطلب کسی نہ کسی کے اوپر اپنے گلٹ کا بوجھ آپ ڈالتے ہیں. دیٹس وائی یو جسٹ ڈونٹ لرن فرام یور گلٹس, فرام یور مسٹیکس. اس کی وجہ سے ہم کبھی بھی کمپلیشن کی طرف یا ایک پراپر اسٹرانگ اینڈ پراسپیرس ہیومن لائف کی طرف نہیں آ پاتے. یہاں پہ میں تھوڑا سا ریلیجیس کارنر پکڑ کے ایک اور کوٹ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بھی کوٹ کرنا چاہوں گا. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ان کا فرمان ہے کہ 3 طرح کے لوگ خدا کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں مخلوق خدا میں سے. پہلی طرح کے لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی عبادت اس نیت سے کرتے ہیں کیونکہ انہیں ثواب کا لالچ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم ہی سمجھتے ہیں کہ ہم وہ نماز پڑھیں گے تو ہمیں اللہ سے ثواب ملے گا جو کہ ہماری دین و دنیا میں کام آئے گا. تو امام علی مقام کا فرمانا ہے وہ پہلی طرح کے لوگ تاجر ہیں اور وہ خدا سے تجارت کر رہے ہیں, اپنی نمازیں بیچ کے اس سے ثواب خریدتے ہیں. دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت, اس کی دوزخ جہنم کی خوف یا اپنے گناہوں کی مغفرت کی نیت سے کرتے ہیں یا اپنے گناہوں کی گلٹ میں کرتے ہیں. تو امام علی مقام نے فرمایا کہ وہ لوگ غلام ہیں اور وہ اللہ کی غلامی میں مشغول ہیں. جیسے کہ تیسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت اس نیت سے کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کو اس لائق جانتے ہیں اور شکر کی نیت سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اب ہم اور آپ ذرا 2 منٹ ٹھہر کے اپنی عبادتوں کو the prayers that we offer 5 times a day اس کو ذرا کنسیڈر کریں کہ ہماری نیت جب ہم مصلی بچھاتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو ہماری نیت اس میں کیا ہوتی ہے. I am pretty sure about it کہ 95% لوگ یہ سوچ کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ فرض ہے, جیسے ہم نے اللہ کا ادھار دینا ہے اور ہم نے اگر وہ نہ دیا تو ہم نے کچھ اللہ کا کچھ ایسا جو ہمیں اللہ کا واپس کرنا پڑے گا جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. نو ڈاؤٹ نماز کے لیے پوچھ گچھ ہے, نو ڈاؤٹ نماز کے لیے سوال بھی کیا جائے گا, لیکن آپ اس کے بیک گراؤنڈ پہ جو کانسیپٹ اللہ نے دیا, نماز کو آپ پر واجب کرنے سے پہلے جو کانسیپٹ دیا اس کو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا. جیسے کہ امام نے فرمایا کہ اگر آپ ثواب کی نیت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی ریزننگ ہے کہ آپ کو اللہ سے ثواب چاہیے اور اللہ سے تجارت کرتے ہیں. اگر آپ اپنے گناہوں کے گلٹ کو دور کرنے کے لیے یا اللہ کے جہنم کے خوف سے عبادت کریں تو آپ اللہ کی غلامی کر رہے ہیں. جبکہ امام نے پسند ان لوگوں کو فرمایا ہے جو کہ اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں جو کہ فری ہیں, جو آزاد ہیں, اور جو اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کو اس لائق جانا ہے یا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو سیلف کی یہ بھی بیسکلی ایک سیلف کی ایک آرگیومنٹ ہے جو کہ آپ کو صرف ایک فریب میں مبتلا رکھتی ہے. جیسے کہ میں اپنے پریویس ایپیسوڈ میں کہا کہ سیلف آپ کا نفس آپ کو ایسا فریب دے سکتا ہے جس کا آپ کو علم ہوگا بھی نہیں, یعنی کہ یو ول بی ان کانسٹنٹ بلیک میلنگ آف یور سیلف. آپ کا نفس ہمیشہ آپ کو اس مغالطے میں ہی رکھے گا کہ آپ صحیح کر رہے ہیں اور آپ کی آرگیومنٹ جو آپ کی جو بھی آپ کے اس ڈیڈ کے پیچھے آپ کی جو بھی تھاٹ ہے وہ بالکل صحیح ہے, چاہے وہ ڈیڈ غلط ہے یا صحیح, آپ کی کوئی نہ کوئی اس کے لیے آرگیومنٹ اس کے پاس ہوگا. جیسے کہ میں نے غیبت کی بات کی. اب ایسے ہی ہم ایک اور مثال اپنی ہیومن سوسائٹی کی لیتے ہیں. آئی ایم اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ دا کلچر آف پاکستان, جہاں پہ لیکور پینا یا اس کو سیل آؤٹ کرنا یہ بینڈ ہے, فوربڈن ہے, ریلیجیسلی بھی اور لیگلی بھی. اب کسی ایسے شخص سے ملیں جو کہ لیکور کا جو ہے وہ ایڈکٹڈ ہے یا شراب پیتا ہے عام زبان کے اندر, تو جب آپ اس سے گفتگو کریں گے تو آپ اس سے اگر ایک سوال پوچھیں کہ آپ شراب کیوں پیتے ہیں, جبکہ یہ اسلامی طور پر بھی اور ایتھیکلی بھی اٹس فوربڈن, یہ صحیح نہیں ہے, آئی ایم پریٹی شیور اور یو ول فائنڈ آؤٹ کہ وہ آپ کو پہلا جواب یہی دے گا کہ دنیا اور تمہارے پاکستان میں تمہارے ملنے میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں جو میرے گناہ سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہے. یہ اس کا ایک سیلف جنریٹڈ آرگیومنٹ ہے جو کہ وہ اپنی شراب نوشی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کو دے رہا ہے. یہ اس نے نہ کسی کتاب میں پڑھا ہے, نہ اس پر وحی ہوئی ہے, نہ اس نے کسی حدیث یا قرآن پاک سے خدا نخواستہ نعوذ باللہ ڈرائیو کیا ہے. یہ اس کی اپنے نفس کی ڈیریویشن ہے جو کہ وہ اپنے غلط ڈیڈ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کو پیش کر رہا ہے. ہم سارے لوگ
ایون آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ہول ہیومن سوسائٹی. ہم اپنے لائف کی فرسٹریشنس کو ختم کرنے کے لیے غلط ہیومن بیہیویئرز اور غلط ڈیڈس کو اپناتے ہیں, اور ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم ایسے ہی کچھ آرگیومنٹس جو ہیں وہ جنریٹ کر کے اپنے آپ کو بھی مطمئن رکھتے ہیں اور ہم ہیومن سوسائٹی کو بھی بیوقوف بناتے ہیں. اب ہم اس بات پہ ڈسکس کریں گے کہ اس سے نقصان کیا کیا ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اس شخص کو نقصان ہوتا ہے جو اپنے سیلف پر کنٹرول نہیں رکھ رہا. ڈیفینیٹلی اگر اس کا سیلف اسے بلیک میل کر رہا ہے تو وہ اپنے سیلف کو کنٹرول کرنے کے بجائے اس غلط انیشیٹو کو پرسیو کر کے جو شیطان نے اسے دیا ہے, اس غلط سوچ کو پریکٹس کر کے اس کے لیے, اس کی پریکٹس کی ڈیپینڈنس کے لیے اپنے اندر ایک طرح کا آرگیومنٹ کریٹ کرتا ہے. سب سے پہلے تو اس کی اپنی لائف اس سے امپیکٹ ہوتی ہے اور بہت برے ایفیکٹس کے ساتھ دو چار ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جسٹ تھنک کہ جو لوگ جو ان کی سراؤنڈنگز میں رہتے ہیں, جو لوگ ان سے بات کرتے ہیں, جو ان کو اٹھتے بیٹھتے دیکھتے ہیں, وہ ہیومن سوسائٹی ہیں, اور ہیومن سوسائٹی ایسے ایٹیچیوڈز, ایسے بیہیویئرس کو دیکھ کے افیکٹ لیتی ہے. کئی لوگ غیبت کرنے والوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں اور وہ اپنی پریکٹس بنا لیتے ہیں غیبت کرنا. کئی لوگ برا کام کرنے والوں کو یہ دیکھ کے صرف ان کے مطلب کہ ان کو پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پوری دنیا ایسے ہی ہے, ہم کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا بیسکلی این آرگیومنٹ دیٹ, یہ وہ آرگیومنٹ ہے جو آپ کے نفس نے آپ کو ہینڈ اوور کیا ہے کہ آپ اپنی غلط چیز کریں اور یہ پوری دنیا کر رہی ہے, جسٹ ڈو اٹ. نارملی لوگ کہتے ہیں ہم کعبے کی اینٹ نہیں ہے, کوئی بھی کعبے کی اینٹ نہیں ہے, لیکن مومن کیا ایمان کعبۃ اللہ سے زیادہ معظم ہے. یہ میں ایک حدیث کے ڈیریویٹو سے آپ کو بتا رہا ہوں. مومن کون؟ ان اللہ مع المومنین, اللہ مومنین کے ساتھ ہے. مومن پر اضطراب حرام ہے, مومن پر اندیشے حرام ہے. اب اندیشہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ آپ کا نفس آپ کو آپ کی دل میں, آپ کی سوچ میں کریٹ کرتا ہے. اور وہ خوف کہاں سے آتا ہے؟ وہ خوف شیطان آپ کے نفس کے اندر آپ کے نفس کو ہینڈ اوور کرتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہو سکتی ہے. اب مومن کی ہم زیادہ تر جو ڈیفینیشن جو ہم لوگ جانتے ہیں وہ ہے کہ کلمہ گو, لیکن ایمان اس سے کہیں آگے ہے. خدا کے نام سے واقف ہونا اور خدا کو پہچاننا یا اس پر ایمان رکھنا, یہ دو بہت مختلف چیزیں ہیں. آپ اللہ پہ ایمان تب رکھتے ہیں جب آپ اپنے اندر اسے محسوس کریں. When you feel that your God is inside you, understand? لیکن یہ ایک وہ سٹیج ہے ایمان کی جو بہت آگے جا کر, جو بہت سارے بلیفس اور کریڈز کو اپنے دل و دماغ سے نکال کے پھر آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. ہم ابھی بالکل کامن ہیومن سائیکولوجیکل کے بارے میں اگر بات کریں تو سیلف وہ واحد چیز ہے جو ہمیشہ آپ کو اللہ سے, یعنی کہ نفس وہ واحد چیز ہے جو ہمیشہ آپ کو آپ کے خدا سے یعنی کہ نا واقف رکھنے کی کوشش کرے گا. اس کی ریزن ہے کہ اگر آپ اپنے خدا سے واقف ہو گئے تو اس کا کنٹرول آپ پر ختم ہو جائے گا, آپ اس کی شناخت سے واقف ہو جائیں گے. اور ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا یا جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا, گویا اس نے اپنے خدا کو پا لیا. یہ بات ایسے نہیں ہے, یعنی کہ یہ بلا وجہ یہ سینگز ایسی یا کوٹنگز نہیں بنائی گئی, اس میں بہت حد تک ریالٹی ہے. دو ہی پاورز ہیں جو انسان کے اپنے اندر ہیں, جو جس کا کنٹرول انسان کے پاس ہے اور جو وہ انسان جن کو یوز کر سکتا ہے, اور وہ ہے نفس. دا سیکنڈ از نفس اینڈ دا فرسٹ ون از اللہ. وہ شخص, وہ ذات جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, وہ ذات پاک جس نے آپ کو بنایا ہے, وہ آپ کے دل میں اپنے نور کی طرح برجمان ہے. تو اٹس اپون یو کہ آپ اپنے نفس سے بلیک میل ہوتے رہیں گے اور اپنے خدا کو نہیں پہچانیں گے, یا اپنے خدا کو پہچانیں گے اور اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیں گے. ایکچولی جب آپ, میرا یہ سب باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنے سیلف, جب کوئی غلط تھاٹ سوسائٹی سے یا شیطان سے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا, ہمارے برین کے اندر وہ ایک اندیشہ یا ایک غلط سوچ پیدا کرتا ہے, اسی بات پہ یا اسی مومنٹ پہ جب ہم یہ سوچیں گے کہ یہ سوچ میرے ذہن میں شیطان نے پیدا کیا ہے, لیکن اٹس ان ٹو مائی ہینڈز, یہ میرا کہ میں اپنے نفس کو خود کو بلیک میل کرنے دوں یا نہیں, تو پھر ہمیں سیلف کنٹرول آئے گا. سیلف کنٹرول کے بعد ہم فریڈم حاصل کر سکتے ہیں, آزادی
وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے یا گاڈ آلمائٹی کی طرف سے کسی بھی ابن آدم کو مل سکتی ہے. آزادی سے بڑھ کے کوئی بڑی نعمت نہیں ہے جو کسی مومن کے حصے میں آئی ہو. آزادی وہ چیز ہے جو آپ کو اپنے بہتری کے بارے میں سوچنے کا موقع دیتی ہے, ذہن کی اور دل کی. آزادی وہ چیز ہے جو کہ آپ کے نفس کی رسیوں سے, شیطان کی رسیوں سے آپ کو آزادی دیتی ہے, اور آپ ہیومن سوسائٹی کے بارے میں, ہیومن بیہیویئر کے بارے میں, دا پیپل دیٹ آر سراؤنڈنگ یو, ان کے بارے میں, اپنی ذات کی بینیفٹس کے بارے میں اچھا سوچ سکتے ہیں. آپ کسی بھی چیز سے بلیک میل نہیں ہوتے. سو فریڈم, دیٹ از دا الٹیمیٹ آبجیکٹو, اور یو کین سی دا الٹیمیٹ ایسٹ آف اے مومن, اور یہ ہر ایمان والے کا حصہ ہوتی ہے. بہت کم لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو کہ اس کو سمجھتے ہیں یا یہ جانتے ہیں کہ آزادی ہی وہ واحد چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے نفس سے آزادی, یا اپنے دل و دماغ کی آزادی, ہر قسم کی قید اور غلامی سے آزادی. یہ وہ واحد چیز ہے جو ہمیں خدا کے قریب لے جا سکتی ہے. خدا کو آزاد لوگ پسند ہیں. میں اپنے اس نوٹ کے اوپر اپنی سیکنڈ ایپیسوڈ ڈسکشن کو اینڈ کرنا چاہوں گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ تعالی یہ ڈسکس کریں گے کہ ناؤ دیٹ وی نو most prominently about these two different forces, ابلیس and the self اور نفس, تو ہم اپنے نیکسٹ تھرڈ ایپیسوڈ کے اندر یہ جاننے کی کوشش کریں گے how can we have a self control. جب ہم یہ معلوم ہو جائے کہ ہم اپنے نفس سے بلیک میل ہو سکتے ہیں, تو ہم نارمل جو ہماری سوشل پریکٹسز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ہم ایزیلی اپنے سیلف کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں, اینڈ ہاؤ وی کین برنگ پراسپیرٹی اینڈ پروگریس ٹو آور لائفس, and we can contribute this our good deeds and our good social behavior towards the whole human society. Thank you for listening. Take care. Allah Hafiz.